बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सैयद दानिश शाह और मैं अपने प्रोग्राम हकीकत विद डॉक्टर सैयद दानिश शाह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे उस अजीम रहनुमा के बारे में, उस मुजाहिद के बारे में जिसको फातेह सिंध भी कहा जाता है और जिसने सिंध का नक्शा बदल दिया था। जी हाँ, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन हर दौर में लिबरल तबके ने मुसलमान लीडर को मशकूक बनाने की कोशिश की है। उसके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें घड़ी हैं कि पढ़ने वाला दंग रह जाए, और उसे हिस्ट्री से मिलाने की भरपूर कोशिश की गई है। यही कुछ मोहम्मद बिन कासिम के साथ किया जा रहा है। मोहम्मद बिन कासिम को जाबिर दिखाया जा रहा है, और जबकि राजा दहर को एक मोहसिन इंसानियत और मोहसिन सादात बनाकर पेश किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, आज इसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को मुकम्मल देखिएगा। आज हकाइक के ऊपर से पर्दा उठेगा। मोहम्मद बिन कासिम हो, महमूद गजनवी हो, या कोई भी ऐसा रहनुमा जिसने तारीख रकम की, जिसने मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद किया, ख्वाह वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, हर किसी की हिस्ट्री को फैलाने में, हर किसी की हिस्ट्री को डावाडोल करने में लिबरल तबके का एक अहम किरदार रहा है। आखिर ये क्यों किया जाता है? इसमें कुछ मुहल्लिदीन भी शामिल है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर बात करने से पहले मैं आज मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो झूठ घड़े गए, सहाबा इकराम पर जो झूठ घड़े गए, उनका खुलासा करने जा रहा हूँ। और फिर इन लिबरल तबकों से मेरा ये सवाल होगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा इकराम तक इल्ज़ाम तराशी की जा सकती है और उनको तारीख का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा सकती है, तो क्या मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी जैसे हीरो जो आकाए जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो आकाए जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम है, उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाएगा? क्या उन पर ऐसे ऐसे इल्जामात नहीं लगाए जाएंगे कि उनसे लोग नफरत करने लगें? जी हाँ, क्योंकि जब यही काम मेरे आकाए दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया जा रहा है, सहाबा इकराम के साथ किया जा रहा है कि उन पर ऐसे ऐसे बहतान लगाए जा रहे हैं कि पढ़ने वाला दंग रह जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये किताबों में लिखा है। और फिर इसे हिस्ट्री के साथ किस तरीके से जोड़ दिया जाता है, किस तरीके से घर दिया जाता है कि सादा लोग, मुसलमान अगर उसे पढ़े तो वो या तो इस्लाम छोड़ दे या फिर उसका इस्लाम से ईमान उठ जाए। अब ये सारी चीज़ें, इन पर यकीन कौन करता है? सिर्फ लिबरल तबका। अगर लिबरल तबके के सामने अहादीस की सही रूह और किसी भी बात में हदीस का हवाला पेश किया जाए तो वहाँ पर वो स्टॉप हो जाते हैं, और उनका यही मौक़िफ़ होता है कि हम दीन पर बात नहीं करना चाहते, किसी भी मामलात में दीन नहीं लेकर आओ, क्योंकि उनके सामने वो कुतुब रख दी जाती हैं जो दीन इस्लाम का स्ट्रक्चर ख़राब कर दें, जो दीन इस्लाम की हिस्ट्री को मस्क कर दें, सबतास कर दें। फिर वो उन्हें धकेला जाता है इंसानियत की तरफ, सो कॉल्ड इंसानियत की तरफ। नाज़रीन इकराम, इस लिबरल तबके का ताल्लुक ना तो इंसानियत से है, ना किसी मजहब से है। इनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उस बैरून क़ुव्वतों से है जो इस्लाम को सबतास करना चाहते हैं, जो हमारे फातेह हीरो को एक मुजरिम साबित करके मुसलमान उम्मा को गुमराह करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि इस्लाम पर ऐसे बदनुमा दाग लगा दिए जाएं जिसका अजाला आने वाली कौम भी ना कर सके। आज यही हकीकत आपके सामने पेश की जाएगी। पहले चलता हूं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर, पाक ज़ात के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए गए, उनके ऊपर मैं कुछ सेंटेंस उन बुक्स में से रेफर आपको करूंगा, और उसके हवाला जात, कुतुब और सफ़ात के नंबर भी आपके सामने पेश किए जाएंगे ताकि कोई इबहम ना रहे। एक साहब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
بارے میں اپنے کتاب میں نازیبا الفاظ ان کے خیالات سے بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نماز قائم کی ہو اور اسے نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیال کی جگہ اس شخص کو نماز کے اندر اگر یہ خیال آئے کہ وہ اپنی بیوی سے ہمبستری کر رہا ہے، یا اس کے علاوہ بیل اور گدھے کا خیال آئے، تو یہ خیال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیال سے بہتر ہے اور نماز ہو جائے گی۔ دیکھ لیجئے یہاں پر کیا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بیل اور گدھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معاذ اللہ افضل ہے۔ وہ کام جس سے بندے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، اس کا خیال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیال سے بہتر قرار دیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ آگے چلیے، آگے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ مر چکے ہیں، مٹی میں مل گئے ہیں اور ان کا تعلق ہم سے ختم ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ، کتنا بڑا بہتان لگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ یہ وہ انبیاء جسے خاتم النبی کہا گیا، جنہیں نبیوں کا سردار کہتے ہیں، جس کی قسمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کھاتا ہے، جس کے صدقے یہ زندگی ملی، یہ کائنات ملی، اس پر کتنا بڑا بہتان لگایا جا رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس زمین کو ان کے جسموں کو کھانا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ آگے چلیے، یہاں پر اس شخص نے حد پار کر دی، حد تو پہلے ہی پار ہو چکی تھی، لیکن یہاں پر یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ وہ رب جو قرآن میں کہتا ہے کہ قذاب پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، کیا وہ خود بھی جھوٹ بولے گا؟ آپ دیکھتے جائیے کہ کس طریقے سے ہماری تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے تاکہ سادہ لو مسلمان اسلام پر وہ پختہ یقین نہ کر سکیں، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی مال، اپنے جال، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر محبت نہیں کی جائے تو ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہیں، اور جب لیڈر کی ہسٹری کو آپ سبوتاژ کر دیں، اس میں شک و شبہات پیدا کر دیں، تو قوم بلڈ اپ نہیں ہوتی۔ یہاں وہ شخص صحابہ اکرام پر بہتان لگاتے ہوئے، بہت ہی گندا بہتان لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ صحابہ اکرام مشت زنی بھی کیا کرتے تھے، اور آگے وہ شخص لکھتا ہے کہ مشت زنی کرنا جائز ہے، کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ آگے ایک شخص لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو انسانی اسپم ہے، خواہ وہ عورت کا ہو یا مرد کا ہو، اس انسانی پانی جو ہے وہ حلال ہے۔ اسی طریقے سے کتے اور خنزیر کے علاوہ جو بھی جانور ہیں ان کا اسپم دیا گیا ہے۔ دیکھ لیجئے کس طریقے کی باتیں گھڑی گئی ہیں اسلام سے منسوخ کر کے، کہ سادہ لو مسلمان اگر یہ چیز پڑھیں تو ان کا اسلام سے یا تو دین ڈگمگا جائے یا وہ اسلام میں شک و شبہات میں پڑ جائے، اور وہ اس کا سارا فائدہ لبرل طبقے کا ہوتا ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ جب عورت کے فجر میں بچہ ہوتا ہے، جو اس کی فجر سے رقوبت نکلتی ہے، تو وہ جائز ہے۔ اور آگے صاحب لکھتے ہیں کہ بڑے آدمی کو دودھ پلانا جائز ہے، خواہ اسے داڑھی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جس عورت کو دیکھنا جائز ہو جاتا ہے تو اس کا پینا بھی آدمی کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہ لبرل طبقہ، وہ قوم پسند جماعتیں جو محمد بن قاسم پر سوال اٹھاتی ہیں کہ وہ جابر تھا، گناہ گار تھا، فاسد تھا، اور راجہ دہر کو اللہ تعالیٰ ان سب کا انجام قیامت کے دن راجہ دہر کے ساتھ کرے، راجہ دہر کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہ راجہ دہر ہے جس نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کیا تھا، جو جابر تھا، فاسد تھا، اسے سادات کا محسن بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہسٹری ہے، ہمیں محمد بن قاسم کے بارے میں غلط پڑھایا جا رہا تھا۔ تو میں آج ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، 2 منٹ کے لیے صرف جو ہسٹری آپ نے پڑھی اسے سائڈ پہ رکھ دیں۔
اور جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ اکرام تک اور جو گندا عقیدہ میں نے آپ کو بتایا اس کو بھی اسلام کا حصہ بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے. تو ذرا سوچئے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتنے بڑے بہتان لگائے جائیں گے، ان کے خلاف کتابیں گھڑی جائیں گی، تو کیا محمد بن قاسم کے خلاف نہیں کیا جا سکتا؟ سوچنے کی بات ہے. اب یہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر آپ اندلس اٹھا لیں، جسے اب یورپ کہا جاتا ہے، 800 سال کی تاریخ رہی ہے مسلمان کی کہ وہ وہاں پہ فاتحین رہے اور کامیاب حکومت کی ہے. کس طریقے سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا، یہ آہستہ آہستہ چل کر اسی راہ پر آ گئے کہ صفحہ ہستی سے اسلام کو مٹا دیا جائے. پر جس دین کے محافظ نبی پر جان لٹانے والے ہوں، اس دین کو آنچ بھی نہیں آ سکتی. یہ چند انگلیوں پہ گرنے والے لبرلز اور قوم پسند کسی بھی مسلمان لیڈر پر بہتان لگائیں، کچھ نہیں ہونے والا. اور آپ ان کے سامنے کتنی بھی احادیث پیش کریں، کتنے بھی سچے واقعات پیش کریں، یہ لبرلز اس پہ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کی عقل پہ تالے لگا دیے ہیں. جس کو ہدایت ملنا بند ہو جائے وہ صرف اسلام کے خلاف بات کرتا ہے. اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ اس لبرل طبقے کو اور اس قسم کی این جی اوز کو صرف اسلام سے ہی بیر کیوں ہوتا ہے، صرف اسلام کو ہی پوائنٹ آف ویو کیوں کیا جاتا ہے، صرف اسلامی رہنما، اسلامی فاتحین پر ہی کیوں سوال اٹھائے جاتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں، کیونکہ دنیا میں سارے غیر مسلم کو یہ چاہتے ہیں. دنیا میں سارے وہ غیر مسلم جنہوں نے خواہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، ان کے اہل بیت اطہار کے ساتھ زیادتی کی ہو، ان سب کو یہ چاہتے ہیں. غور و فکر کی بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ اس قسم کی باتیں گھڑی جائیں گی، تو کیا محمد بن قاسم کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ انہیں فاتح سندھ کہا جاتا ہے، اور قوم پسند جماعتیں کبھی بھی ان کو قبول نہیں کریں گی. آئیے اب چلتے ہیں محمد بن قاسم پہ لگائے گئے ان الزامات کے اوپر جو ان کے اوپر گھڑے گئے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف لکھا گیا. راجہ داہر کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس کا بھی خلاصہ کریں گے آج. اور یہ پروگرام صرف ان الزامات پر مبنی ہے. ابھی محمد بن قاسم کی ہسٹری کے اوپر ایک پروگرام ہوگا جس میں محمد بن قاسم کے فاتح سندھ سے پہلے، محمد بن قاسم سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اس پہ بھی نظر ڈالی جائے گی. محمد بن قاسم کو جس وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے. اس ایک حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سندھی آئے تھے اسی علاقے سے جو موجودہ پاکستان ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جنوں کا وفد بھیجا تھا سندھ میں اسلام کی دعوت کے لیے. یہاں پر اسلام کی دعوت دی جائے گی، اسلام کو، سندھ کو کفار سے پاک نہیں کیا جائے گا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 لوگوں کا وفد بھیجا تھا سندھ میں اسلام کی دعوت کے لیے. یہ وجہ ہے کہ حقیقی معنوں میں سندھ کو باب الاسلام اسی وجہ سے قرار دیا گیا ہے. اب اس بات پر کہ محمد بن قاسم کی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، اور یہ تو باب الاسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں بھیجنے کی وجہ سے، اسلام کی دعوت کی وجہ سے باب الاسلام کہا جاتا ہے. راجہ دہر کے پرستاروں نے جہاں محمد بن قاسم کی کردار کشی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہاں راجہ دہر کے پرستار ہر دن اس کا یوم ولادت مناتے ہیں. اور وہیں کچھ محلدین اور کچھ قوم پسند جماعتوں کے اہلکار
یہ مرلی بجاتے ہیں کہ سادات اکرام کو پناہ دینے والا راجہ داہر ہے اور راجہ داہر کو سادات کا محسن ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں اور جا بجا اپنے مرشد راجہ داہر کے قصیدے گاتے پھرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان سے کوئی غرض نہیں کہ وہ خاندان رسالت کی کس طریقے سے توہین کر رہے ہیں۔ وہ خاندان رسالت جو مقدس ہے، جو پاک ہے، وہ کس طریقے سے ایک ایسے شخص کے یہاں، ایسے شخص کے ٹکڑوں پر پلنا پسند کریں گے جو جابر ہو، فاسد ہو اور جس نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر رکھا ہو۔ یہاں پر یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ ہندو جاتی میں اپنی بہن سے نکاح یعنی اپنی کزن سے نکاح بھی کرنا جائز نہیں ہوتا، تو راجہ نے یہ کس طریقے سے کیا؟ جب عقل پہ پردے پڑ جائیں اور عقل دولت کو ہی مانا جائے، دولت کو ہی سب کچھ کہا جائے، تو ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں بھائی بھائی کو مار دیتا ہے دولت کے چکر میں، بیٹا باپ کا قتل کر دیتا ہے اور بیٹی ماں کا قتل کر دیتی ہے۔ وہاں ایک ظالم اور جابر وہ شخص جس کے اقتدار میں پوری رعایا ہو اور جو پوری رعایا کو اپنا غلام سمجھتا ہو، جس کے پاس دولت ہو، وہ اپنی بہن سے شادی ضرور کر سکتا ہے۔ آئے انہیں حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سادات اکرام کا کوئی بھی فرد کوئی گمنام ہستی نہ تھا، بلکہ یہ لوگ اپنے وقت کے برگزیدہ، مقدس اور اعلیٰ ترین شخصیات تھے، جو اگر مدینہ منورہ سے یا مکہ معظمہ سے نکل کر ہندوستان جاتے تو عرب کی کتب یا روایت میں ان کا کہیں نہ کہیں ذکر ضرور ہوتا۔ اور کیا 1350 سال کے بعد محدثین پہ کیا کوئی وحی اتری تھی کہ راجہ داہر سادات کا محسن ہے؟ ان میں ایک ایسا خبیث شخص جسے مرزا انجینئر کہا جاتا ہے، جو صرف بند کمرے میں غلط حدیثیں گھڑتا ہے اور غلط طریقے سے واقعات کو بیان کر کے اپنے آپ کو پاپولر کرنے کی کوشش کرتا ہے، انتشار انگیز تقریریں کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے خود کے فرقے کے بڑے بڑے مفتیان نے اسے باغی قرار دیا ہے۔ دنیا کے سارے فقہ کے بڑے بڑے مفتیان نے اسے گمراہ قرار دیا ہے، اور انتشار انگیز تقریر کے باعث منہاج القرآن کو میں یہ سلام پیش کرتا ہوں کہ منہاج القرآن جہلم نے اس کے خلاف FIR کٹوائی اور اس وقت یہ جیل میں ہے۔ ابھی اس کی کوئی ویڈیو نہیں آئی ہے، لیکن جیسے ہی یہ چھٹے گا تو دیکھ لینا وہ لبرل طبقہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص اس بات کی بھرپور دفاع کریں گے کہ مجھے جیل نہیں ہوئی تھی۔ رہی بات سادات اکرام کی ہجرت کی، تو اس سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ سادات اکرام نے اور ایوان قبیلے نے عباسیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کی تھی۔ جب تک امویوں کی حکومت تھی تو سادات اکرام کو عباسیوں نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور حکومت وقت کے خلاف محاذ آرائی کی۔ تاہم امویوں نے صرف انہی لوگوں کا سر نہیں کچلا، بلکہ جو ان کی حکومت کے خلاف سر اٹھاتا تھا وہ ان کا سر کچل دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو صرف محمد بن قاسم سے اس وجہ سے بھی بیر ہے کہ وہ بنو امیہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب بنو امیہ کا تختہ الٹا گیا تو صفا نے ابو مسلم بن خراسانی سبانی کی مدد سے اپنے راستے میں آنے والی ہر دیوار کو کچلنا شروع کر دیا، حتی ابو مسلم خراسانی کو بھی خطرات جانتے ہوئے قتل کر دیا۔ اور جب سادات اکرام نے صفا سے یہ کہا کہ خلافت پر ہمارا حق ہے، یہ ہمیں دی جائے کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں اور قبیلہ قریش میں سے ہیں، تو صفا نے انہیں بھی مارنا شروع کر دیا۔ جو بچے کچھ سادات تھے وہ یا تو ایران چلے گئے یا برات چلے گئے۔ اب بات آتی ہے وہ کون سے سادات تھے جو ان کے کہنے پر راجہ داہر کی پناہ میں آئے۔ فتح سندھ کا واقعہ تقریباً 93 کے بیچ میں پیش آیا۔ تقریباً واقعہ کربلا کے 37 سے 38 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرات کے صاحبزادے زین العابدین جو بیماری کی وجہ سے کربلا کی جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے، وہ فتح کے تقریباً 2 سال کے بعد شہادت پائی۔ ان کے صاحبزادگان میں امام محمد باقر، زید،
عبداللہ اصغر اشراف تھے اور حضرت امام صاحبزادگان میں سے المسنی اور محمد باقر اور محمد الاصغر تھے. یہ کل سادات تھے جو فتح سندھ کے وقت بھی مدینہ منورہ میں موجود تھے. محی الدین مرزا انجینئر اس جیسے خرافات اور جھوٹی حدیث گھڑنے والے، جھوٹے واقعات سنانے والے کے پیروکار بتائیں. ان کے علاوہ وہ کون سے سادات تھے جو راجہ دہر کے دسترخوان سے نوازے جاتے تھے؟ ان بغیرتوں جان سازوں کو خاندان رسالت کے پاک سادات کی حرمت کا کوئی خیال نہیں، ان کی عزت کا کوئی خیال نہیں. کس طریقے سے ان کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ مرزا انجینئر اس جیسے بہت سے ایسے جھوٹے شخص ہیں، جھوٹے کذاب ہیں، جو صرف جھوٹی حدیثیں گھڑتے ہیں، جھوٹے واقعات سناتے ہیں اور ایک کمرے میں اپنے آپ کو پاپولر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے اس کا مرزا کا خود کا بیان ہے کہ اگر قادیانی مجھے کافر کرنا چھوڑ دیں تو میرا تاریخی جملہ ہے کہ میں قادیانی کو کافر نہیں کہوں گا، یعنی انہیں کافر نہیں مانوں گا. جو شخص قادیانی کو کافر نہ مانے، انہیں مسلمان مانے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہیں سے اس کے عقیدے کا، اس کے مشن کا پتہ چلتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی حدیث قرآن سے کوئی بھی واقعے کو ثابت کر دیں، پر لبرل طبقے کے ذہن پہ جو فارن کنٹری کا ایک ملبہ سوار ہے، جو ان کا عہد و پیمان سوار ہے، وہ نہیں مٹے گا، کیونکہ اس کے لیے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. اور اسی کے تحت سادہ لو مسلمانوں کو ایسی ہسٹری کے جال میں پھنسایا جاتا ہے کہ وہ اسلام کے اوپر سوالیہ نشان بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کنورٹ ہو کر اپنے آپ کو صرف لبرل کہلاتے ہیں. ان سے اگر اسلام کی بات بھی کی جائے یا اسلام کی کوئی بھی حدیث ان کے سامنے بیان کی جائے تو ان کا صرف یہی سوال ہوتا ہے کہ ہمارا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق صرف انسانیت سے ہے، اور ہمارے ساتھ جب بات کرو تو بیچ میں حدیثیں مت لایا کرو. اب دیکھیے ہماری تاریخ کو ان جھوٹے کذابوں نے کتنا نقصان پہنچایا ہے. یہاں پر بات محمد بن قاسم کی نہیں، یہاں سوال اٹھتا ہے کہ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابہ اکرام کے خلاف اتنی جھوٹی تحریریں لکھی گئی ہوں تو کیا وہاں محمد بن قاسم جیسے مجاہد بچے رہیں گے؟ یہ ہر اس مسلمان سے میرا سوال ہے جو آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان، مال، آبا، اجداد اور اپنے بچے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ ایسے لبرل تھے. اور محمد بن قاسم نہ تو جابر تھا نہ فاسد تھا. اب وہ تاریخی لفظ جو محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کرنے کے بعد کہے، جس وقت سندھ کو الوداع کہہ کر محمد بن قاسم جا رہے تھے تو تمام ہندوؤں نے زارو قطار رونا شروع کر دیا کہ آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، آپ نے ہمیں ظلم اور جبر سے نجات دلائی ہے. کیونکہ راجہ دہر نیچی ذات کے ہندوؤں پر ظلم کرتا اور اس کے دربار میں جو بھی نیچی ذات کا ہندو اگر داخل ہوتا تو اسے مروا دیا کرتا تھا. اسی طریقے سے وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا کرتا تھا. ہزاروں مسلمان لڑکیاں اس نے قید کی ہوئی تھی جس سے وقتاً فوقتاً بلی کی صورت میں وہ چڑھاتا رہتا تھا. اب جب یہ محمد بن قاسم نے اعلان کیا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا تو اس وقت تمام ہندو زارو قطار رونے لگے اور کہا کہ ہم آپ کو اپنا بھگوان مانتے ہیں، ہم آپ کی پوجا کرتے ہیں. تو محمد بن قاسم نے سخت لہجے میں کہا کہ مجھے کفر کا مرتکب نہ کرو، اگر تمہیں پوجا ہی کرنی ہے، عبادت ہی کرنی ہے یا مجھے اتنا مان دینا ہے تو اس خدا واحد کی کرو، مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا جو کل جہانوں کا آقا و مولا ہے. اور وہ تاریخی لفظ جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کو فاتح سندھ کہا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے باب الاسلام محمد بن قاسم کے نام کے ساتھ جڑا. محمد بن قاسم نے کہا کہ آج وہی باب الاسلام کا درجہ سندھ کو مل گیا جو پہلے کبھی تھا. اور ایک اور کتاب جو شاید ہمارے کسی بندے نے نہیں لکھی لیکن بھارت کے ایک رائٹر راجیو سنگھ نے لکھی ہے. راجیو سنگھ محمد بن قاسم کو انکلوڈ کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. اس کتاب کو
بھارت میں اور پوری دنیا میں بین کر دیا گیا تھا ریلیز سے پہلے ہی. اسے انٹرنیٹ سے بھی ہٹا دیا گیا. راجیو اپنی کتاب ون مین ون وار میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سپوت تھا جس نے سندھ کی تاریخ کو بدل دیا، جس نے سندھ سے جبر اور ظلم کو ختم کر کے مسلمانوں کو ہی نہیں، صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ہندوؤں کو بھی ظلم اور جبر سے آزادی دلا کر ایک امن کا پیغام دیا. محمد بن قاسم کے اخلاقی سلوک سے اور ان کی روایات سے تمام سندھ میں رہنے والے ہندو میجارٹی میں مسلمان ہو گئے. محمد بن قاسم سندھ کا ہی نہیں بلکہ انسانیت کا ہیرو ہے. اس کتاب کو انڈیا میں بھی بین کر دیا گیا، ریلیز سے روک دیا گیا اور انٹرنیٹ سے بھی ہٹا دیا گیا، اسی طریقے سے جس طریقے سے بنگال کی رائٹر شرمیلا بوس کی کتاب بلڈ اینڈ ٹیئرز ہٹا دی گئی، کیونکہ بلڈ اینڈ ٹیئرز میں بنگلہ دیش میں ہونے والے وہ حقائق ثبوت کے ساتھ اس نے لکھے تھے جس کا الزام پاکستان آرمی پہ لگایا جاتا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ حقیقت پروگرام میں ایک پورا پروگرام کریں گے. اللہ تعالیٰ تمام مسلم امہ کے ہیرو کی قبروں پر نور کی بارش کرے اور اپنی رحمت فرمائے. لبرل طبقہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی طرح پہ اپنی اکڑ نہیں بھولے گا، لیکن میرا چیلنج ہے محمد بن قاسم پر الزام لگانے سے پہلے، ان کے خلاف بولنے یا لکھنے سے پہلے جو باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بہتان کی صورت میں لگائی گئی ہیں، مجھے ان کا جواب چاہیے اور اتھینٹک جواب چاہیے، کیونکہ ان باتوں کو بھی ہسٹری سے جوڑا گیا ہے. حقیقت ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. حقیقت کے ساتھ جڑے رہیے گا. حقیقت پروگرام میں اس شعر کے ساتھ الوداع چاہوں گا. تو فنکار ہے اس درجہ کے مل میں، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے مل میں، سنگے در کعبہ سے احنام تراشے. تو کون ہے کیا ہے تیرا داغ کباب ہی، تو کون ہے کیا ہے تیرا داغ کباب ہی، دنیا نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے.